बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 9 जनवरी है, हफ्ते का रोज़ है। जो लोग सोशल मीडिया को गुज़श्ता 2-3 रोज़ से फॉलो कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि ट्विटर पर ख़ास तौर पर एक ट्रेंड चल रहा था हैशटैग यूट्यूबर्स के नाम से। इस ट्रेंड का आगाज़ हुआ जब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स ने, कुछ जर्नलिस्ट ने और मीडिया से वाबस्ता कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए और कहा, यह दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से यूट्यूबर्स के एक ग्रुप की खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें उन्हें टास्क दिया गया है अपोजिशन के ख़िलाफ़ और मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का। आप थंबनेल देख चुके होंगे कि मैं इस हवाले से इसमें गुफ्तगू करूँगा कि क्या ये खुफिया मुलाकात थी या इंटरव्यू। कुछ तफसील मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत तवील ये एक इंटरेक्शन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। उसका मैं भी हिस्सा था। कुछ तफसील इस वीडियो में, कुछ इसके बाद आने वाली वीडियो में। और कल जो मेरा सवाल था पाकिस्तान के भारत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, ईरान, तुर्की, रूस और चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इन हवाले से इन ममालिक के हवाले से गुफ्तगू की। और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे, कल मैं वो अपने सवालात और प्राइम मिनिस्टर का जवाब वो भी अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा और उसके हवाले से गुफ्तगू भी करूँगा। आ जाते हैं इस पहले सवाल की तरफ कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों की खुफिया मुलाकात हुई या फिर ये एक इंटरव्यू था। अब खुफिया मुलाकात मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होती। खुफिया मुलाकात जो है, जिस मुलाकात को खुफिया रखना, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बुलाया जाता 10-12 लोगों को। और ख़ास तौर पर क्योंकि इस मुलाकात में सिद्दीक जान मौजूद थे, अदील वड़ाइच, तारिक मतीन, अदील हबीब जो siyaset.pk से हैं, मुख्तलिफ़ दीगर लोग जो हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे। इनमें से मुतअद्दिद ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर इस मुलाकात से, इस इंटरेक्शन से पहले ये पोस्ट किया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हो या उनके साथ इंटरेक्शन हो तो कौन से सवालात हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से। तो एक तासुर कि खुफिया मुलाकात थी, तो उसको उस मुलाकात से पहले वो सवालात पूछे जाना कि बंदा अपने फॉलोअर्स से पूछे कि आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से, बता दें, तो इसका मतलब है कि ये खुफिया मुलाकात नहीं थी। दूसरा, जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस की लोकेशन से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से शाहराह दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद से आप कैबिनेट ब्लॉक के साथ, ऐवान सदर के साथ से होते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाते हैं। रास्ते में 3 से 4 मकामात पर पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई हैं। वहाँ पर पुलिस के, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं। आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका दीगर जो कवाइफ हैं वो देखकर फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। खैर, हम लोग पहुँचे हफ्ते को, बुध के रोज़ 6 जनवरी को ये मुलाकात थी शाम के वक्त। और इस मुलाकात के लिए जिस वक्त हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मुलाकात की, इस इंटरव्यू की, इस इंटरेक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए लगभग 15 से 20 लोग जो हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। कुछ कैमराज़ को ऑपरेट करने के लिए, कुछ जो वॉइस का कंसोल बॉक्स होता है उसको देखने के लिए, कुछ लाइट्स के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद वहाँ पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर की जो डिजिटल मीडिया टीम को देखते हैं, डिजिटल मीडिया के मामलात को देखते हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद, इमरान गज़ाली और दीगर लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। ये जितनी भी गुफ्तगू हुई, 1 घंटे से ज़्यादा की गुफ्तगू थी, इसको रिकॉर्ड किया गया पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक। और ये जो गुफ्तगू है मेरी इत्तला के मुताबिक कल पीटीवी के ऊपर नशर होगी, जिसमें हमारे सवालात 12 के 12 लोगों ने सवालात किए। 3 सवाल मैंने किए थे, वो सवालात उसका रिकॉर्डेड है, उसका हिस्सा है, कल पीटीवी पर आ जाएंगे। अब इस सारे मामले को जो रंग दिया जा रहा है कि टास्क दिया गया या फिर प्रोपेगेंडा के लिए कहा गया, एटलीस्ट मैं आई कैन स्पीक ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग में, इस इंटरव्यू में, इस इंटरेक्शन में पहले सेकंड से आखिरी सेकंड तक जब तक प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहे ये रिकॉर्डेड था और वो मौजूद है। इसमें ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की गई। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से तमाम लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात, ब्यूरोक्रेसी से लेकर पाकिस्तान के
بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج، پرائم منسٹر اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے، ان تمام معاملات پر کھل کر بات کی۔ میں صرف 2 سے 3 چیزیں اس ویڈیو میں مینشن کر دیتا ہوں۔ ایک تو وزیر اعظم نے آصف زرداری اور نواز شریف کا نک نیم کیا رکھا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس وقت گفتگو کر رہے تھے جہاں پر آصف زرداری اور نواز شریف کی بات آئی، انہوں نے بات کرتے ہوئے ٹوٹ بٹوٹ، آپ کو معلوم ہوگا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم 1940s 50s 60s اور پھر بہت سارے لوگ جنہوں نے درسی کتب پڑھی ہیں، بچوں کو خاص طور پر جو کہانیاں یا نظموں کی کتابیں دی جاتی ہیں اس میں ٹوٹ بٹوٹ کی بہت ساری نظمیں موجود ہوتی ہیں، اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے ایک دوست تھے، ان کا ایک شریر سا بیٹا تھا، شرارتی تھا، بہت زیادہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جس سے وہ مشکل میں ڈال دیتا تھا اپنے والدین کو، اور وہاں سے اس کردار ٹوٹ بٹوٹ نے جنم لیا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے آصف زرداری اور نواز شریف کو اس گفتگو کے دوران جب ان کے متعلق گفتگو کی تو لفظ ٹوٹ بٹوٹ کا استعمال کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ 1992 سے مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کا حصہ تھے، ایوان کا حصہ تھے، مختلف رولز میں وہ رہے۔ پہلی مرتبہ یہ اسمبلی، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے الفاظ ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، یہ انہوں نے اس طریقے سے کہہ کر پکارا پرائم منسٹر نے مولانا فضل الرحمان کو، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ اقتدار سے باہر ہیں، پہلی مرتبہ ان کو عادت نہیں ہے اس طریقے سے رہنے کی، اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، کیونکہ اس تمام گفتگو کے دوران مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی، خاص طور پر جب کرپشن کی بات ہوئی، جب احتساب کی بات ہوئی، پرائم منسٹر آف پاکستان کے اپوزیشن کے ساتھ ریلیشن شپ اور جو اس قسم کا سیاسی ماحول چل رہا ہے اس کے اوپر بات ہوئی، تو وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے نام لیے بغیر میڈیا اینکرز کا یا کسی خاص مخصوص اینکر کا نام لیے بغیر متعدد مرتبہ ایک شکوہ، ایک احتجاج یا ایک اپنا غصہ، اپنی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا، اور وہ اظہار انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ میڈیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکوہ ہے کہ میڈیا اور اس میں موجود کچھ اینکرز وہ اپوزیشن جماعتوں کے اور اپوزیشن لیڈرز کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنے کے جرم میں ملوث ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی گفتگو میں جو انہوں نے باتیں کی اس میں انہوں نے جو اظہار کیا اس سے یہ واضح تھا کہ خاص طور پر خواجہ آصف، سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ، ان کے اوپر کیسز کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا 22 کروڑ کی جو ہے وہ خرد برد یا کرپشن اس کے الزامات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور جب میڈیا اینکرز میرے سے سوال کرتے ہیں، جب میرا انٹرویو کیا جاتا ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اس نے تو صرف 22 کروڑ کی کرپشن کیا، یہاں تو لوگ اربوں روپے کی کرپشن کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں کرپشن کا تحفظ کرنا شروع کر دیا جائے اور اخلاقیات کا عالم یہ ہو، میڈیا کے نمائندوں کا، اینکرز کا، جنہوں نے اوپینین میک کرنا ہوتا ہے، کہ وہ 22 کروڑ کی کرپشن کو کرپشن نہ سمجھیں گے، یہ سمجھیں کہ اگر 22 کروڑ روپے کی ہیرا پھیری ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین اتنا نہیں کہ کسی شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے یا گرفتار کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اتنے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو ماضی میں رہے ہیں، جو وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کا نام لیا، احسن اقبال وزیر داخلہ تھے ان کا نام لیا، اور خواجہ آصف صاحب کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی اتنی اہم ترین پاکستان کے عہدوں پر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے رہے، اقامہ لے کر پیسے منتقل کیے جاتے رہے پاکستان سے باہر۔ اور خواجہ آصف کے ریفرنس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کے پاس ایک کمپنی کا اقامہ تھا، وہ انہوں نے تنخواہ جو ہے وہ ان کی ایک مختص کی گئی تھی، انہوں نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی تھی، ہفتے میں 5 روز کام کرنا تھا اس ملک میں۔ اور یہ شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان پہ ایسے لوگ حکمرانی کرتے رہے جو ان تمام کاموں میں ملوث رہے۔ اب اس میٹنگ میں جو انٹریکشن تھا، میں اس کو انٹرویو کہوں گا کیونکہ پوائنٹ 1 سے اس کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ ملکوں کے سامنے چوائسز ہوتی ہیں، جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا ان کی گورنمنٹ نے تو بہت گھمبیر صورتحال تھی، بہت سارے فیصلے کیے گئے، ڈائریکشن جو ہے وہ معاملات کی ٹھیک ہونے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے جو بہتر ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں پاکستان کے، 22 کروڑ عوام میں سے صرف
20 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے، اور اس میں سے 3000 لوگ ہیں جو کہ اس کا میجر چنک 70% آف دا ٹوٹل ٹیکس کلیکٹڈ وہ 3000 لوگ جو ہیں ان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 3.5 کروڑ لوگوں کے پاس گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ان لوگوں سے جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے، جس وقت تک جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جائے گا ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ہمارے خلاف پہلے دن سے کیمپین چلائی ہے کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس دن ہم نے ایز گورنمنٹ ٹیک اوور کیا اسی دن یہ شکوہ شروع کر دیا جائے۔ اس میں اپوزیشن کی بدنیتی شامل ہے، یہ NRO چاہتے ہیں۔ یہ NRO والا معاملہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ پرائم منسٹر نے اس کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور پھر خاص طور پر جو فوج کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے تنقید والی گفتگو PDM کے سٹیج سے ہوتی ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کیا بات کی وہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ 1 سے 2 اور اہم پوائنٹ۔ پہلا سوال اس انٹریکشن میں ہوا جو کہ کوئٹہ میں جو مچھ سانے ہے بلوچستان کا، اس کے حوالے سے پہلا سوال ہوا تھا اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر گفتگو کی، لیکن اب کیونکہ وہ معاملہ حل ہو چکا ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے اپنی جو گفتگو کی وہ غالباً کل والی جو انٹرویو ایئر ہوگا اس میں شامل ہوگی، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اس کے حوالے سے کھل کر اظہار کیا کہ گورنمنٹ کس طریقے سے سٹیپس اٹھا رہی ہے ہزارہ برادری کے حوالے سے، جو ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، بہت متعدد واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اپنا جو ہے وہ پوائنٹ اس کے اوپر شیئر کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اپنا 2021 کا ٹارگٹ بھی بتایا تھا، لیکن اس کے حوالے سے میں نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں گفتگو کروں گا۔ اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میرے حوالے سے ایک بیان منسوب کر کے چلایا گیا کہ تیاری نہیں تھی، انہوں نے کہا میں نے اس قسم کا بیان بالکل بھی نہیں دیا، اس بیان کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بیان کے حوالے سے جس طریقے سے اس کو منسوب کیا گیا ان کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگلی 2 ویڈیوز میں کیا بات کروں گا۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ ایک سوال جینون بنتا ہے کہ اگر یہ بدھ کے روز 6 جنوری کو ملاقات ہو گئی تھی تو 9 جنوری تک اس کا انتظار کیوں کیا گیا؟ یہ سارا معاملہ ظاہر ہے کہ پھر سوالات تو اٹھیں گے کہ یہ خفیہ ملاقات تھی یا اس کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھنے کی بات کی گئی، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے میڈیا میں، جن لوگوں نے اگر صحافت پڑھی ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحافت نہیں پڑھی، صحافت نہیں کی، رپورٹنگ نہیں کی، ان کا تعلق جرنلزم کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ اس کے سمجھتے ہیں، وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو رولز یا ان ریٹن رولز ہیں وہ اناؤنس کریں گے۔ البتہ ایک چیز ہوتی ہے ایمبارگو کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح 14 اگست ہوتی ہے، 25 دسمبر، عید میلاد النبی ہو، نئے سال کا آغاز ہو، 23 مارچ ہو، کوئی بھی نیشنل ہالیڈے ہو، اقوام متحدہ کا کوئی ڈیزگنیٹڈ کسی معاملے پر عالمی دن منایا جا رہا ہو، تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزیر خارجہ، ان کے بیانات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے رات 12 بجے کی ہیڈ لائن شروع ہوتی ہیں تو پہلا بیان وزیر اعظم پاکستان کا آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے اس موقع کے اوپر یا اس دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کیا کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جن لوگوں نے جرنلزم کیا یہ جرنلزم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیان اس وقت نہیں جاری کیا جاتا پرائم منسٹر کی طرف سے، صدر کی طرف سے یا وزیر خارجہ یا آرمی چیف کی طرف سے، اس وقت نہیں جاری کیا جاتا۔ ہمارے پاس ایز جرنلسٹ 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ پیغام موجود ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کی طرف سے دیا جانا ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ ہمیں دیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ایمبارگوڈ انٹل فار ایگزامپل 14 اگست 12 AM کہ 12 بجے 14 اگست جب شروع ہوگی اس وقت تک کے لیے اسے ایمبارگو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ان ریٹن رول ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی چیز ایمبارگو کر کے دی جاتی ہے تو اس کی تفصیل آپ جو ہے وہ شائع نہیں کرتے، نشر نہیں کرتے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کو میڈیا کے اوپر نہیں چلایا جاتا۔ تو جس وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پہلے سے ایک شیڈیولڈ میٹنگ ہے لیکن ملک میں ایک سانحہ ہو چکا ہے، مچھ کا انسیڈنٹ ہو چکا ہے اور لاشیں جو ہیں وہ لے کر ان کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے کے حل ہونے تک یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم نے، کیونکہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس میں پولیٹیکل معاملات بھی ہیں، اس میں
حکومتی کارکردگی کی بات بھی ہے، تو یہ آڈ لگے گا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ گفتگو جو ہے وہ ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں سیاسی باتیں ہیں۔ اگر یہ صرف فوکسڈ گفتگو ہوتی سانحہ مچ کے حوالے سے تو پھر تو درست تھا، لیکن یہ اس وقت مناسب نہیں لگے گا کہ ان تمام موضوعات کے اوپر وزیر اعظم سے منسوب بیانات، کیونکہ جب ڈیجیٹل میڈیا پر چلیں گے تو وہاں سے پھر مین سٹریم میڈیا اس کو پک کر کے چلائے گا تو اس سے ایک تاثر منفی جائے گا۔ تو ایمبارگو کر دیا گیا تھا، اور لائک ادر جرنلسٹ یہ سب پر لازم تھا وہاں پر موجود لوگوں پر کہ جو ایمبارگوڈ ڈیٹیلز ہیں ان کو وقت سے پہلے نہ جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ تدفین تک کا ایمبارگو دیا گیا تھا، اس کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے پاس جو ہے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ نیکسٹ جو 2 ویڈیوز ہیں میں بتا چکا ہوں، ایک تو اس میں پرائم منسٹر کی مزید کون سے نکات تھے جس پر انہوں نے بات کی وہ بتاؤں گا، اور کل کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جتنا اوپنلی ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات پر بات کی ہے، عموماً جو پرائم منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز ہیں، وہ اتنا کھل کر ان معاملات پر بات نہیں کرتے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔